Assalamu alaikum. Class 7. I am science teacher. Chapter number 2. Second chapter, organ system in human being. ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के अंदर जो सिस्टम्स दिए गए हैं उसके मुतालिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग that we eat is changed into the liquid inside the body before we can use it. The breakdown to food into liquid is called digestion. यानी हम जो कुछ खाते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद यानी ब्रेक डाउन यानी चबाना, उसको जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं उसे हम चबाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हमारे अंदर चली जाती है। ये पूरा जो अमल होता है वो डाइजेशन कहलाता है, यानी हज़म होना। फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। एक ट्यूब होती है जिसके ज़रिए ये पूरी ग़िज़ा हमारे अंदर जाती है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड अ गट। उसे गट कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ द ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग। तो ये तकरीबन 7 मीटर लंबी होती है। द वॉल्स ऑफ द गट्स प्रोड्यूस केमिकल्स। और ये जो नाली होती है या ट्यूब होती है, इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे ग़िज़ा को रिज़ॉल्व होने में मदद देते हैं, यानी हज़म होने में मदद देते हैं और हमारे ग़िज़ा को तोड़ने में मदद देते हैं। इस नाली से होती हुई ये ग़िज़ा हमारे थूक के साथ मिलके पहले हमारी टंग पे यानी हमारी ज़बान पर आती है। ज़बान से हम उसको चबाकर अंदर लेके जाते हैं। उस ट्यूब के ज़रिए हमारे स्टमक पे पहुँचती है। स्टमक यानी पेट के अंदर पहुँचती। फिर वो पेट में भी उसमें मुख्तलिफ़ गैस्ट्रिक जूसेस एंड एसिड्स मिलते हैं। उसके बाद वो हमारे डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट में मतलब ये होता है ग़िज़ा के अंदर हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कारामद नहीं होती, जो काम नहीं आ रही होती। उन चीज़ों को अलहदा कर दिया जाता है और जो कारामद चीज़ें होती हैं वो ग़िज़ा में शामिल करके आगे बढ़ा दी जाती हैं। ये सारा अमल फिर इंटेस्टाइन यानी आंत कहलाता है। ये इंटेस्टाइन यानी आंत, इसके ज़रिए आगे बढ़ता है। पेंक्रियास कंटेन अ मिक्सचर ऑफ अ एंजाइम विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड। पेंक्रियास एक चीज़ होती है, इसके ज़रिए जो हमारी ग़िज़ा होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे लीवर तक पहुंचती है, यानी जिगर तक पहुंचती है। जिगर में पहुंचने के बाद वो खून में शामिल होती है, यानी हमारे ब्लड में जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जो ऑक्सीजन शामिल होती है, वो हमारे ग़िज़ा के ज़रिए ही आती है। अगर हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, यानी जो फ़ास्ट फूड टाइप इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। और जितना हम घर की बनी हुई चीज़ें खाएंगे वो हमारे डाइजेशन में मदद देगी और आराम से हज़म हो जाएगी। ये सारा जो अमल होता है, डाइजेस्ट होती है ग़िज़ा, उसके बाद जो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है यानी फालतू चीज़ होती है वो बाहर खारिज हो जाती है रेक्टम के थ्रू और बाकी चीज़ हमारे ब्लड में शामिल कर दी जाती है ऑक्सीजन के साथ। ये सारा अमल जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये देखिए, हम माउथ है, सबसे पहले ग़िज़ा हमारी यहाँ से गई, ये इस नाली के ज़रिए ये यहाँ पहुँची, ये स्टमक में पहुँची, ये स्टमक है। स्टमक में ये फिर ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आते होती हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी और बड़ी दोनों तरह की इसमें आते हैं। इनमें सारे ग़िज़ा पहले चलती है, डिज़ोल्व होती है और होने के बाद फिर इसे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कुछ चीज़ लिवर में चल जाती है, लिवर ब्लड तक पहुँचता है, इसलिए बाकी हमारे रेक्टम के ज़रिए जिस्म के बाहर आ जाती है। ये पूरा अमल डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। इस चैप्टर में हमने एक ये डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये आपको नज़र आ रहा है बना हुआ रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहले मैं आपको बताऊँ, रिस्पायरेटरी सिस्टम ये होता है जो हम सांस लेने का अमल होता है, यानी हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, यानी हमें सांस लेने के लिए 2 गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। We use energy for everything that goes into the body. We obtain energy for all our activities by a process called respiration. यानी respiration का अमल वो होता है जिसमें हम कोई भी एनर्जी यूज़ करते हैं।
انرجی یوز دیکھیں، جب ہم سانس لیتے ہیں مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہمارا سانس لینا. اگر ہماری سانس بند ہو جاتی ہے تو سارا عمل رک جاتا ہے. اس لیے جب ہم رسپائریشن کا عمل ہوگا، یعنی سانس لینے کا ہوگا، آکسیجن اندر جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آئے گی. یہ جب تک عمل نہیں ہوگا جب تک آپ کی انرجی نہیں بنے گی. یعنی اگر آپ نے سانس لینا رک گیا ہے تو آپ کی انرجی بھی ریلیز ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے کسی وجہ سے تو آپ بالکل بے جان ہو جائیں گے. یہ عمل آکسیڈیشن کا کہلاتا ہے. اسی طرح سے اس میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، ہمارے لنگز ہیں، یہ بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ لنگز ہیں ہمارے. یہ وہ ٹیوب ہے ٹریکیا جس کے ذریعے سانس اندر جاتا ہے. یہ لیرنگس ہوتا ہے، یہ اوپر گلے میں آپ کے موجود ہوتا ہے. یہ آپ کے سانس کا وائس دیتا ہے. یعنی اگر آپ سانس لیتے ہیں اس کی بھی ساؤنڈ آتا ہے. اندر سانس لی باہر نکالی، اس کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے جسے لیرنکس کہتے ہیں. یہ آپ کے بولنے میں بھی مدد کرتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہو تو ہمارا جو ساؤنڈ اور ہماری جو آواز ہے وہ باہر نہیں آئے گی. لنگس ہوتے ہیں برونیکس کا عمل، یہ یہاں سے سانس لے کے یہ لنگس کے اندر اس ٹیوبس کے ذریعے آتی ہے. ایوولی یہ وہ کام کرتے ہیں جو پمپنگ کا ایک طرح سے کام کرتے ہیں، یعنی کم ہونا زیادہ ہونا، اندر ہوا کا بھرنا اور باہر جس طرح سے ایک غبارہ ہوتا ہے، غبارے کے اندر آپ ہوا بھر دیں اور پھر وہ واپس نکال دیں، پھر آپ ہوا بھر دیں، پھر واپس نکال دیں. سیم عمل یہی لنگس کے اندر ہوتا ہے. اس رسپائریٹری سسٹم میں یہ ساری چیزیں ہماری انوالو ہوتی ہیں اور اس طرح سے ہمارا رسپائریٹری سسٹم پورا بنتا ہے. فوڈ اینڈ ہیلتھ. ایٹنگ ٹو مچ کین لیڈ ٹو ویٹ انکریز ٹو obviously eating too much of the wrong kind of food such as fatty, sugary, salty food is especially dangerous. یعنی ہم جو غذا کھاتے ہیں، فوڈ اینڈ ہیلتھ یعنی ہماری غذا کا تعلق ہمارے صحت سے ہوتا ہے. ہم جو غذا کھاتے ہیں ہماری صحت سیم ویسے ہی رہتی ہے. اگر ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، فیٹی چیزیں کھاتے ہیں یا زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، یہ سب ہمارے کولیسٹرول بڑھاتی ہیں. یہ کولیسٹرول کو فارمیشن کرتی ہیں، کولیسٹرول ہمارے جسم کے اندر بڑھا دیتی ہیں. کولیسٹرول کی ایک مقدار ہوتی ہے جسم کے اندر، اگر اس سے زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو ہمارے بلڈ پریشر اور فوڈ پوائزن، دانتوں کی بیماریاں اور ہائی بلڈ پریشر ہونا، یہ ساری بیماریاں ہمیں کولیسٹرول بڑھنے سے ہو جاتی ہیں. اور اسٹروکس بھی پڑتے ہیں، یعنی جھٹکے پڑتے ہیں. اس طرح کی ہارٹ کی بیماریاں ہونے لگتی ہیں، یعنی دل کے مریض. اس طرح سے جتنی بھی اس کی بیماریاں صرف کولیسٹرول بڑھنے سے ہوتی ہیں. کولیسٹرول بڑھنا، فاسٹ فوڈ کا استعمال جو لوگ زیادہ کرتے ہیں، میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر کولیسٹرول بڑھنا ہوتی ہے. یعنی فوڈ اینڈ ہیلتھ کے حساب سے بتایا گیا کہ آپ کو کیسی غذائیں کھانی چاہیے. آپ کو وہ غذائیں کھانی چاہیے جو گھر کے اندر بنتی ہیں اور آپ کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جن میں فیٹی ایسڈ زیادہ نہیں ہوتے. اسی طرح سے جو آپ کی غلط غذا کے استعمال سے جو آپ کو بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں مین بیماریاں انڈیگیشن اور ایک ہے السر. انڈیگیشن یہ بیماری ہوتی ہے کہ انڈیگیشن بائی دا کاز ٹو مچ گیسٹرک جوسز پروڈیوس. یعنی جب ایسڈ بہت زیادہ بننے لگتا ہے، آپ کے گیسز ہونے لگتی ہیں اور ایسڈ بڑھنے لگتا ہے، اس سے دو طرح کی بیماری ہوتی ہے. ایک تو آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے. ڈائریا یعنی آپ کو الٹیاں ہوں گی، اس کے ساتھ وامٹنگ کے ساتھ موشن شروع ہو جاتے ہیں. یہ کانسٹیپیشنس یا تو پھر کانسٹیپیشن ہو جائے گا آپ کو. یہ دونوں بیماریاں انڈیگیشن سے ہوتی ہیں. انڈیگیشن یعنی آپ کا پیٹ ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے، ہضم کرنے میں بالکل کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دو بیماریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس غلط غذا سے جو آپ کو مین بیماری ہوتی ہے وہ ہے السر. السر آپ کے معدہ کا جو منہ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ جہاں سے غذا اندر جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی وہاں پر چھالے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے زخم ہو جاتے ہیں کہ وہ غذا کو اندر جانے میں تکلیف دیتے ہیں اور غذا کو باہر آنے میں بھی تکلیف دیتے ہیں. جب ایک چیز زخم ہوگا اور ایک چیز پہ آپ کے دانے ہوں گے اور زخم ہوگا تو آپ کو سوچیں کہ اس جگہ پہ غذا کس طرح سے ڈیزالو ہوگی، کس طرح سے ہضم ہوگی. تو یہ السر سمجھ لیں ایک طرح کا زخم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ساری غذا ڈیمیج ہوتی ہے، غذا کھائی نہیں جاتی. آپ لکوڈ چیزیں زیادہ تر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لکوڈ بھی آپ کی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. اس طرح سے یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو آپ کے غلط کھانوں سے ہوتی ہیں.
اسی طرح ابھی میں نے آپ کو رسپائریشن پڑھایا. رسپائریشن اگر میں ڈیزیزز ہیں, اگر آپ کے سانس لینے میں مسئلہ ہے تو کون کون سی بیماریاں آپ لوگوں کو ہو سکتی ہیں. پہلے میں ذرا سا تھوڑا سا یہ بتاؤں آپ کو, یہ سملیرٹیز ہیں اور یہ ڈفرینسیز ہیں. کس میں؟ رسپائریشن اینڈ برننگ میں. یعنی رسپائریشن یہ جو آپ عمل ہوتا ہے ایک برننگ کا عمل, اس میں کیا ہوتا ہے سملیرٹی میں بہت ریلیز انرجی, دونوں کیا کرتے ہیں انرجی کو اور فیول کو. جب یعنی کوئی چیز آپ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے فیول نکلتا ہے اور انرجی باہر آتی ہے, یعنی ہیٹ اپ نکلتا ہے. یہ دونوں چیزوں میں رسپائریشن میں یہ عمل ہوتا ہے. اور آکسیجن یوز ہوتی ہے اور کاربن ڈائی, دونوں چیزوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم رسپائریشن کا عمل ہوتا ہے یعنی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے, اس کے اندر آکسیجن ہم لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے باہر نکلتی ہے. لیکن برننگ کے عمل میں ہم آکسیجن کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہم ڈیزالو تو کرتے ہیں لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ مقدار میں باہر آتی ہے. اچھا, اس میں ڈفرینس کیا کیا ہے, یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ رسپائریشن ریلیز کرتی ہے انرجی سلولی, یعنی رسپائریشن کے عمل میں بہت ہلکے ہلکے آپ کی انرجی ریلیز ہوتی ہے. لیکن برننگ میں جو ہوتی ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز جلتی ہے تو بہت تیزی سے اس میں سے دھواں نکلتا ہے اور تیزی سے ختم ہو جاتی ہے. دا ریٹ آف دا رسپائریشن کین بی کنٹرول. جو رسپائریشن کا عمل ہے اس کا ریٹ آپ کنٹرول خود سے کر سکتے ہیں. رسپائریشن پروڈیوس اونلی ہیٹ, اور جو رسپائریشن کا عمل ہوتا ہے وہ صرف ہیٹ کے شروع ہوتا ہے. برننگ پروڈیوس لائٹ ایز ویل ایز ہیٹ, جبکہ جب برننگ یعنی کوئی چیز جلتی ہے تو وہ ہیٹ بھی دیتی ہے اور لائٹ بھی, روشنی بھی کرتی ہے, یعنی دونوں عمل ہوتے ہیں اس کے اندر. جب آپ کے رسپائریشن میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بیماری, اسموکنگ کاز لنگ کینسر ود کلز ملینز آف پیپل ایوری ایئر, یعنی ہر سال لنگ کینسر سے تقریباً ملینز پیپلز مر جاتے ہیں. اسموکنگ سب سے پہلا کاز ہے اس کا, جو رسپائریشن میں آپ لوگوں کو ڈیفیکٹ کر سکتا ہے, ڈیزیزز پیدا کر سکتا ہے, سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کا پہلا کون سا افیکٹ ہوتا ہے؟ اسموکنگ, یعنی جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا کچھ عرصے کے بعد وہ لنگس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. دوسری بیماری ہوتی ہے کینسر. کینسر از اے ڈیزیز وچ دا سیلز اسٹارٹ اور ڈیوائڈ ریپیڈلی انٹل دا گیٹ آف دا کنٹرول. کینسر پروڈیوس گروتھ سو بگ بلاک برونکس بریتھنگ ڈیفیکلٹ, یعنی جب آپ کو بہت زیادہ سانس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ کینسر کا مریض بن جاتا ہے, تو اس وقت آپ کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے, بریتھنگ آپ کی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, بغیر آکسیجن کے آپ سانس نہیں لے سکتے. دوسری بیماری ہوتی ہے ایمفیزیما. دا لنگس کنڈیشن وچ والس آر ایولی بیکم اے تھن, یعنی جو آپ کے پھیپھڑے ہوتے ہیں, جو لنگز ہوتے ہیں, ان کی ایک دیوار ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کی وال جو ہوتی ہے وہ تھن یعنی پتلی ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ لنگس کی جو اسپیس بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں وہ پھیلتا ہے, کم ہوتا ہے, پھیلتا ہے, وہ چیز کم ہو جاتی ہے اور آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. اور اس کا جو مین چیز ہوتی ہے ہیوی اسموکنگ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ چیز ہونے لگتی ہے. یعنی شروع میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن اگر اسموکنگ کو ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے اس کے بعد ایمفیزما کی بیماری ہونے لگتی ہے. تیسری بیماری ہوتی ہے برونکائٹس. ایئر پاسز دا لنگ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ریڈیوس کرتی ہے ایبلٹی کو, لنگس کے یعنی آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آکسیجن کو وہ آبزرو کرنا بند کر دیتی ہے, یعنی وہ آسانی سے آکسیجن کو آبزرو نہیں کر سکتی. یعنی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں رش ہو رہا ہو, جہاں آکسیجن کی کمی ہو, وہاں پہ ایسے مریضوں کو بھی سانس لینے میں بہت دقت ہوتی ہے. یعنی انہیں آکسیجن وافر مقدار میں چاہیے ہوتی ہے, زیادہ مقدار میں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, اس وجہ سے ان کو آسانی ہوتی ہے. پریونٹیشن ٹریٹمنٹ. ہمیں اس میں کیا کیئر کرنی چاہیے؟ جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ کیئر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, وہ غذا جو ہے بہت ہی اچھی غذا کا استعمال کریں, بیلنس ڈائٹ کھائیں. اوور کراؤڈ یعنی جہاں پر رش ہو اور جہاں وینٹیلیٹڈ نہ ہو یعنی بند جگہ ہو بالکل, وہاں پر جانے سے گریز کریں. اور اگر اینٹی بائیوٹک میڈیسن انہیں ڈاکٹر نے لکھی ہے تو وہ باقاعدگی سے لیں. اس پورے چیپٹر میں آپ لوگوں کو میں نے یہی 2
ایک ریسپائریٹری کا سسٹم اور ایک ڈائجسٹو سسٹم. اس پورے چیپٹر میں آپ کو یہی بتایا گیا ہے. اس سے متعلق یہ سب چیزیں فل ان دا بلینکس وغیرہ سب آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی پلانر کے اندر. پلانر آپ آج یا کل کبھی بھی آ کے لے سکتے ہیں. شکریہ.